अभी भी कुछ घरानों में दामाद को सर आँखों में रखा जाता है। नगीना भी ऐसी ही इज़्ज़त देने वाले घर की थी। इन्हें ज़रा काम था इसलिए वो चले गए हैं। बेगम कुछ बनाओ, इतने दिनों बाद आई है। जी, जी, जा रही हूँ। समीर और रिज़वान किधर हैं? नगीना ने छोटे भाइयों का पूछते हुए इधर-उधर निगाह डाली। समीर अभी सो रहा है और रिज़वान दही लेने गया है। बेटा सही होकर बैठ जाओ, थक गई होगी। अब्बा जी, सारी रात सो के ही तो आई हूँ, थकूंगी कैसे? और मेरी थकन तो आपको देखकर ही खत्म हो चुकी है। नगीना ने मुस्कुराते हुए अपने अब्बा की तरफ देखा। अच्छा, ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। नगीना अब्बा के हाथ में एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोली। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम आ गई, ये बहुत है। अब्बा, क्या मेरा कोई हक नहीं? नगीना अफसुर्दगी के आलम में अब्बा जान की तरफ देख रही थी। अरे अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा ही घर है। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। आओ मेरे लाडले भाई। बाहर से रिजवान आया। आप ही मेरे लिए क्या लेकर आई हो? ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। नगीना शरारती लहजे में रिजवान को बोल रही थी। रिजवान मुंह बनाता हुआ बाहर को जाने लगा। अरे अरे रुको मेरे बब्बर शेर, ये लो। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ भला? नगीना रिजवान को पैकिंग वाला डब्बा पकड़ाते हुए माथा चूमा। अम्मी, महविश किधर है? बेटा, इसकी वालदा की तबीयत खराब थी, रशीद के साथ चली गई है। मैंने ही इजाज़त दी थी। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब काफ़ी बेहतर हूँ। ख्याल रखा है महविश ने। "उम, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैं कल देर से घर आऊँगा। मीटिंग में जा रहा हूँ। महविश को कहना रात इधर ही रुक जाए। मोबाइल पर बेल बजने पर नगीना ने मोबाइल की तरफ लपकी। हेलो, कैसी हो? नगीना बहुत जल्दी याद आई। नगीना शिकवा करते हुए अरशद से बात कर रही थी। पूरा हफ्ता हो गया है, आपने याद तक नहीं किया। यार मैं कुछ मसरूफ हूँ। मैं इसीलिए कॉल नहीं की। कब आ रहे हैं? अब अम्मी अबू आपका पूछ रहे थे। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। बस थोड़ा सा काम रह गया है, अरशद वजाहत कर रहा था। अम्मी की तबीयत कैसी है? आप काफ़ी बेहतर हैं। महविश आ रही है। हाँ, आ रही है। सर, आरिफ साहब आ गए हैं। दूसरी जानिब से शायद कोई अरशद से मुखातिब कर रहा था। आया बस, अच्छा नगीना मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अरे महविश, कैसी हो? अरशद दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बैग महविश को पकड़ाते हुए हालो अहवाल पूछने लगा। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी साहब जी, अब बेहतर है। और हाँ, मुझे साहब जी मत कहा करो, सर बोला करो। जी साहब जी, जी। ओहो ओ, जी सर जी। महविश अपना लफ्ज को दुरुस्त करते हुए अरशद के पीछे पीछे जा रही थी। रशीद चला गया? जी सर, अब्बू चले गए हैं। रात के 11 बज चुके थे। तुमने मेरे रूम की सफाई कर दी है? नहीं सर, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा जाओ सफाई करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर, करती हूँ। महविश हुक्म की तामील करते हुए अरशद के कमरे में चली गई। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरशद अब फ्रेश होकर बाहर आ गया था और मुसलसल महविश के जिस्म के खदोखाल देख रहा था। महविश बेड को आगे की तरफ झुककर साफ कर रही थी।
مہوش کو احساس تب ہوا جب ارشد مہوش کے اس قدر قریب آ گیا کہ مہوش کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں مہوش، تمہاری خوبصورتی دیکھ رہا ہوں۔ سر میں ایسے نہیں ہوں، خدا را دور رہے مجھ سے۔ کچھ نہیں ہوتا مہوش، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا۔ باہر کا موسم آج بہت ہیبت ناک تھا۔ شدید بارش اور بجلی کی گرج چمک میں ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رکھا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، چھوڑے مجھے۔ مہوش اپنی کلائی کو چھڑواتے ہوئے شدید حیرانگی کے عالم میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشد کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ مہوش چھڑوا نہ پائی۔ ارشد نے مہوش کو بیڈ پہ دھکا دیا۔ مہوش ارشد کا ورژن برداشت نہ کر پائی۔ ارشد کے منہ سے شدید گندی بدبو آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ارشد نشے میں ہے۔ ہوش آنے پر مہوش کو روتا ہوا پایا۔ سوری مہوش، جو بھی ہوا نشے میں ہوا، دور رہے مجھ سے۔ آپ نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا تھا۔ مہوش بلک بلک کر رو رہی تھی۔ چپ کرو، بکواس بند کرو، ورنہ جو ہوا ہے سب کو بتا دوں گا۔ لوگ یہی سمجھے کہ تم نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ عزت تمہاری ہی خراب ہوگی۔ یہ لو کچھ پیسے اور اپنی والدہ کا علاج کرواؤ۔ ارشد مہوش کے پاس پیسوں کی گتی پھینکتے ہوئے باتھ روم چلا گیا۔ اور ہاں، اگر کسی سے بھی ذکر کیا تو تمہارا سارا خاندان تباہ کر دوں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ارشد کو اپنے پیسے پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ نگینہ، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ تم ذرا بشیر صاحب کے پاس جاؤ اور میٹنگ کر لو۔ مجھے ذرا سا کام ہے۔ مگر ارشد، وہ شخص نہایت گھٹیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ کیسا ہے۔ نگینہ کو بشیر کے نام پہ غصہ آ رہا تھا۔ یار، کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ اور چیک لے کے آؤ۔ شوہر کا حکم ماننا ہی اصل بیوی ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اس کا شوہر اسے حکم صادر کر رہا تھا۔ میں ڈرائیور کو ساتھ بھیج رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ اچھا، میں جاتی ہوں، مگر جانا کدھر ہے؟ وہ تمہیں ڈرائیور بتا دے گا۔ ارشد نگینہ کو بات سمجھانے والے انداز میں نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ کار ایک ویران فیکٹری میں رکی۔ نگینہ کار سے اتری اور آس پاس نگاہیں دوڑانے لگی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ ادھر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ میں کال کرتی ہوں ارشد کو۔ نگینہ دل ہی دل میں خوف کا شکار تھی۔ کال کرنے پہ پتہ لگا کہ ادھر سروس ہی نہیں ہے۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سامنے بشیر کو پایا۔ آئیے میڈم، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نگینہ کی نظریں اسے پہچان رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نگینہ کو اسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ پہلے ملے تھے۔ آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر بیٹھیں، میں ذرا میڈم سے میٹنگ کر لوں۔ نگینہ کے اشارے نے ڈرائیور کو باہر بھیج دیا۔ جی بشیر صاحب، کہیے، آپ کا آرڈر آپ کو مل گیا ہے؟ آپ چیک دیں تاکہ میں چلی جاؤں۔ ارے میڈم، چیک بھی مل جائے گا، پہلے کچھ کافی وافی تو پی لے۔ بشیر کی آنکھوں میں شیطانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نہیں بشیر صاحب، کافی کی ضرورت نہیں۔ نگینہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر شوہر کا خیال آتے ہی نگینہ برداشت کر رہی تھی۔ یہ لیں، اگر آپ مجھ سے تعاون
کریں گی تو میں مزید آرڈر بھی بڑھا سکتا ہوں۔ بشیر مسکراہٹ کے ساتھ نگینہ سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ محترمہ مطلب کو چھوڑیے، یہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ بشیر چیک نگینہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں بشیر صاحب، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ، دور رہیں مجھ سے۔ نگینہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے شدید غصہ کی حالت میں تھی۔ تمہاری وجہ سے ہی تو میں نے بزنس کیا تھا تمہارے ہسبینڈ سے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے اسی دن سے تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کیا کچھ دے سکتا ہوں۔ چھوڑ دو ارشد کو۔ بشیر نگینہ کی طرف آگے بڑھتا رہا۔ نگینہ کی پیٹھ دیوار سے لگ چکی تھی اور مزید پیچھے نہ جا سکتی تھی۔ بکواس بند کرو، میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور ارشد کو تمہاری اصلیت کا بتا دوں گی۔ ارشد مجھے کیا کہے گا؟ ارشد نے تو مجھ سے ادھار بہت پیسہ اٹھا رکھا ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بشیر کی شیطانیت عروج پر تھے۔ بشیر، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں۔ نگینہ اب رونے لگ چکی تھی۔ بشیر نے نگینہ کی کمر کو تھاما ہی تھا کہ نگینہ نے زوردار تھپڑ گال پر رسید کرتے ہوئے اس کے دماغ روشن کر دیا اور اسے دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا۔ بشیر بدلے کی آگ میں جلتا ہوا اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے نہایت غصے میں لال پیلا تھا۔ ارشد، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ نگینہ ارشد سے کال پہ بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بلک بلک کے روتے ہوئے سارا واقعہ ارشد کو بتانے لگی۔ اس کی یہ مجال کہ اس نے تم سے ایسی حرکت کی، کوشش کی۔ تم کال کاٹو، میں کرتا ہوں اس کا بندوبست۔ بشیر صاحب، اتنی بھی کیا جلدی تھی آپ کو؟ 1-2 ملاقاتیں اور کر لیتے۔ تمہاری بیوی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بشیر انتقامی انداز میں ارشد سے شدید تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرے 6 ملین 2 دن کے اندر اندر واپس کرو، ورنہ اپنی بربادی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دے رہا تھا۔ بشیر صاحب سوری، سر وہ نہ سمجھ آئے، آپ کے بارے میں نہیں جانتی۔ اپنی بکواس بند کرو اور میرے پیسے 2 دن کے اندر واپس کرو۔ بشیر گرجتا ہوا ارشد سے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ نگینہ، جلدی سے آج ہی گھر آ جاؤ، بہت ضروری کام ہے۔ کیا ہوا ارشد، خیریت ہے؟ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، فضول کی بحث مت کرو مجھ سے۔ ارشد ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نگینہ کو ڈانٹ رہا تھا۔ اچھا آ جاتی ہوں، امی مجھے جانا ہوگا، ضروری کام ہے، ارشد نے بلایا ہے۔ کیوں بیٹا؟ اچانک سے تیاری؟ نگینہ کی والدہ نے فکر مندی سے کہا۔ جی امی سب ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ پاک کے حوالے۔ نگینہ کی ماں اسے دعا میں رخصت کرنے لگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو سبسکرائب کریں نیکسٹ پارٹ کے لیے، اور پلیز سپورٹ میں